औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन 48 ऑफ दौरा कुरान 2024। सूरह आल इमरान में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, जहाद और इन्फाक का चैप्टर अब चल रहा है। और इसमें इसकी इब्तिदा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से हुई थी, यानी कि भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। और इसको उम्मत मुस्लिमा का एक इम्तियाज़ कहा गया है कि तुम तो वो बेहतरीन उम्मत हो, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुनहौना अनिल यामुरून तामुरून बिल मारूफ व तुनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तो वो बेहतरीन उम्मत हो जो पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, और तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें जहाद और इन्फाक दोनों शामिल हैं। यानी अल्लाह की राह में बुराई से रोकना एक बहुत बड़ा जहाद है, और इन्फाक क्योंकि ये काम करने के लिए यकीनन माल खर्च करने की ज़रूरत है। सबक में आगे चलते हैं। आयत नंबर 117। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलु, मिसाल, मा युनफिकूना, जो खर्च करते हैं। ये कुफार की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले था उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, कि ये आग के साथी हैं और ये हमेशा उसमें रहेंगे। मसलुम मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, उन लोगों की मिसाल जो माल खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िंदगी में। और दुनिया की ज़िंदगी में माल खर्च करना यानी अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे मकासद के लिए भी माल खर्च होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एक्सेप्शन यहाँ पे अल्लाह ये बता रहा है कि दुनियावी आसाइश के लिए और दुनियावी मकासद के लिए। और दुनिया में इंसान को जो एक सबसे बड़ा अंदेशा दरपेश होता है कि कल क्या होगा। हालांकि कल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे ये फ़िक्र होती है कि कल क्या होगा, और जब हम अगर ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ये मेरा माल ख़त्म हो गया और मेरा स्टेटस ख़त्म हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा। और वो उसके लिए माल जमा करता है, वो उसके लिए असासे बनाता है, वो जैसे हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम चाहते हैं कि जब हम एक ऐसी उम्र में पहुँचें जहाँ शायद हम नौकरी ना कर सकें या हमारे ख़वा जवाब दे जाएं, तो हमारे पास इतना जमा हो कि हम वो बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। और ये सब पूरी दुनिया में एक शेवा है। रिटायरमेंट फंड्स होते हैं लोगों के, और वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जायदादें होती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सो ऐसे लोग जिनमें जिनमें ईमान नहीं है, इससे पहले कुफार का जिक्र गुजरा है, तो उनमें कोई ईमान नहीं है। और जब उनमें ईमान नहीं है तो उनमें अल्लाह पर तवक्कुल भी नहीं है, और वो दुनिया की जिंदगी के लिए माल खर्च करते हैं। कमसले, मानिंद मिसाल है, ऐसी मिसाल है, रीहन, जैसे हवा, फी है स्विर, और उस हवा में पाला है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, या जिसको जैसे हम जिसको ओले कहते हैं, लेकिन पाला उससे एक छोटे साइज की बहुत तेज स्पीड से बर्फ का एक टुकड़ा होता है जो फसलों को तबाह करता है, जो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है, शीशा, गाड़ियों के शीशे उससे टूट जाते हैं। सो वो माल जो वो दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं और उनका अल्लाह पे कोई तवक्कुल नहीं होता, अल्लाह पे कोई ईमान नहीं होता, उसकी मिसाल एक तेज हवा की है जिसमें पाला है। असाबत हर्सा, वो पहुंच गई, वो जा लगी एक खेती को। हर्सा खेत को कहते हैं। कौमिन, उस कौम की, ज़ुलमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। यानी एक तो उन्होंने कुफर इख्तियार किया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, और फिर उन्होंने सारा अपना माल मता जो कुछ भी था वो दुनियावी आसाइशों में और दुनियावी मकासद में खर्च किया।
اصابت ہر قوم ظلموا انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فاہلکتہ، تو اسے ہلاک کر دیا، اس کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک ہونا مرنا ہے، لیکن قرآن میں موت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے موت خود استعمال ہوا ہے، مر جانا، پھر وفیت، وفا ہو جانا، پورے کا پورا اٹھ جانا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ہلاک ہونا، ہلاکا کا مطلب ہے کہ ایک ایسی موت یا ایک ایسے فینومینن کی موت یا ایسی چیز کی موت جس سے نہ زندگی میں کسی کو کوئی فائدہ ہو اور نہ اس کی موت میں کسی کو کوئی سبق ملے یا کسی کو کوئی فائدہ ہو، یعنی کہ مکمل طور پہ ضائع ہو جانا یا تباہ ہو جانا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اور اس خرچے کی، دنیاوی امور میں خرچے کی مثال ایسی ہے کیونکہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ دیکھیں یہ آیت اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے تیز ہوا جس میں پالا ہے اور وہ ایک کھیت کو جا لگے۔ سو اٹ از ویری انپریڈکٹیبل، نفع نقصان از ویری انپریڈکٹیبل دنیاوی معاملات میں۔ جیسے سورہ البقرہ میں تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صرف اللہ کو جو قرض دیتے ہیں اس کو قرض حسنا کہا گیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے۔ لیکن صرف دنیاوی مقاصد میں خرچ کرنے کی مثال ایک طوفانی ہوا سے دی جا رہی ہے جو ایک کھیتی کو جا لگے اور وہ اسے ہلاک کر دے۔ اس کھیتی کا کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ زمین خراب ہو جائے اور اس کا مالک یقیناً بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن انفسہم، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ بہت گہری مثال ہے اور اس کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں جتنا بھی آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دوں آپ کو خود اسے سوچنا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، بطانتن، باطانہ پیٹ کو کہتے ہیں، گہرائی کو، باطن بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو بتانا اس فیملی کے لیے آتا ہے جو انٹیمیٹ ہوتے ہیں، انٹیمیسی کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو قریبی دوست، اپنے رازدار دوست۔ یا ایہا الذین آمنو لا تتخذوا بطانۃ، نہ تم بناؤ رازدار دوست، من دونکم، اپنے سوا، یعنی ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ۔ لا یالونکم، وہ کوئی کمی نہیں کرتے، خبالن، تمہاری خرابی میں۔ اور آج کل یہ فینومینن بہت زیادہ ہو گیا ہے جہاں پہ لوگ ہر چیز اپنی سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ کرتے ہیں، ہر جگہ اپنی اپنی کامیابیوں کا، اپنی اکامپلشمنٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بہت زیادہ رونا ہمارے ایکیڈیمک سرکلز میں یہ ہے کہ جی میرا ریسرچ کا آئیڈیا انہوں نے چرا لیا، میرا کریکولم ریفارم کا کوئی آئیڈیا تھا اور وہ انہوں نے چرا لیا۔ سو اور یہ تو سب مسلمان ہیں یا ایک جیسے لوگ ہیں، میں آپ کو صرف مثال دے رہی ہوں کہ کسی کو اپنی ایسی بات بتانا جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ اسے استعمال کرے یا وہ اس کا فائدہ اٹھائے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں تو نہ بتائیں۔ یہاں پہ تو خاص طور پہ کفار کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، وہ کوئی کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ۔ ہم؟ یہ ہمیں پتہ ہے ایک ملک کے پرائم منسٹر نے، ایک بہت بڑی تباہی ہوئی تھی پاکستان میں، میں ریفرنس نہیں دیتی ورنہ آپ کو پورا واقعہ آپ کو لوگ بھی سمجھ آ جائیں گے، اور ایک بہت قریبی پڑوسی ملک کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دکھ پہنچائیں، اور غیر مسلم ملک تھا وہ۔ سو یہ قرآن کی باتیں اگر آپ کو قرآن کا علم ہو تو یہ آپ کو اپنے ارد گرد روزانہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تم انسانیت کے ناطے سے تم پر رحم کریں گے، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے۔ قد بدت البغضاء، قد تحقیق، بدت بدون باہر آ چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء ان کا بغض، ان کی دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے۔
جو وہ کہتے ہیں وہ بہت صاف نشانی ہے ان کے بغض کی۔ وما تخفی صدورہم، اور جو انہوں نے سینوں میں چھپا رکھا ہے، اکبر، وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ منہ سے جو بولتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ نفرت اور بغض ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، ہم نے کھول دی ہیں، لکم الآیاتی، تمہارے لیے اپنی آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم، ہاں انتم یعنی سن لو یا ہوشیار ہو جاؤ، اولائے وہ لوگ، تحبونہم جنہیں تم دوست رکھتے ہو۔ ہاں انتم، تم سن لو اچھی طرح، اولائے وہ لوگ، تحبونہم تم انہیں دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کتاب پر، کل ہی پورے کا پورا، اے ایمان والوں، یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہے نا۔ تو ہمیں اللہ ایک مشورہ دے رہا ہے کہ دیکھو تم سن رکھو میری اس بات کو، کہ تم ان کو دوست رکھتے ہو، تم کہتے ہو یہ اہل کتاب ہیں، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کرنا ہم سے حلال، ہمارے لیے حلال ہے، ان سے تعلق رکھنا حلال ہے۔ تم تو انہیں دوست رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، تم تورا اور انجیل کو اور سارے پیغمبروں کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے۔ وہ تمہاری کتاب کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، یہ انہوں نے ایک کاہن سے لکھوائی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کے دورے پڑتے تھے نعوذ باللہ، اور وہ اس میں جو ہزیان اور اول فول بولتے تھے نعوذ باللہ، یہ اس کو لکھ لیا ہے ایک شاعری کے طرز میں، اور اس سے قرآن بن گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں تم تو ان کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو اور تم پھر ان سے ایک فطری محبت رکھتے ہو کہ دیکھو یہ بھی ان پیغمبروں کی امتیں ہیں جن پہ وحی آئی ہے ہمارے پیغمبر کی طرح، اور ہماری کتاب میں جن کتابوں کا ذکر ہے وہ ان کی کتابیں ہیں، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو ایک ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، یہ مدینہ کے منافقین کے اسپیسیفکلی شان نزول میں وہ شامل ہیں، لیکن رہتی دنیا تک ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ عَضُّوا وہ کاٹتے ہیں غصے میں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، نفرت سے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا غلبہ اور مسلمانوں کی ترقی ان سے ہرگز نہیں برداشت ہوتی۔ سب سے زیادہ دنیا کی متعصب قوم مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ قل فرما دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں۔ ان اللہ بے شک اللہ، علیم وہ علم رکھتا ہے، بذات الصدور سینے کی، دلوں کی باتوں کا۔ ان تمسسکم حسنہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم تو انہیں برا لگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی خزانہ ہو، تمہارے ملک میں کوئی اچھی بات ہو، تمہارے طلباء انٹرنیشنل ایگزامز میں ان سے اچھا کر لیں تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی اسکالرشپس ہیں، اور میں نام نہیں لیتی ان اسکالرشپس کے اسپیسیفکلی، یہ کوئی سیاسی لیکچر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی کنڈیشنز دیکھیں کہ وہ جن کنڈیشنز پہ دی جاتی ہیں، اس میں بہت مشکل ہے کہ ایک مومن بچہ جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے اور جس کو قرآن پورا آتا ہے، اور وہ جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ اس میں جس طرح کے ان کو ایسیز لکھنے ہوتے ہیں، اور اس میں انٹرویو میں جن باتوں پہ یہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف وہ بچے ہوتے ہیں، اکثر وہ بچے ہوتے ہیں جو آگے چل کے ان کے مقاصد پورے کریں گے۔ وہ اسکالرشپس مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں دی جاتی، وہ مسلمانوں کی ترقی کو روکنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی اسکالرشپ کی ہسٹری دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کون دے رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور اس میں کس قسم کے بچے انرول ہو رہے ہیں۔
اور میرا مطلب انٹرنیشنل اسکالرشپ سے ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، یفرحوا بہا، تو یہ خوشی سے پھول جاتے ہیں اس پر۔ ایک ہے فلاح، فلاح، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کی بھلائی، ہمیشہ کی خوشی۔ ایک ہے فراح، فراح، جس کا مطلب ہے اترانا، اور ایک ٹیمپرری خوشی منانا۔ تو یفرحوا بہا، یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں اس پر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ، نہیں پہنچائے گا کوئی، نہیں بگاڑ سکے گا، نہیں کوئی ضرر دے گا تمہیں، کیدہم، ان کا فریب، ان کی چال، شیئن، اگر تم صبر کرو، اور صبر پہلے سمجھ لو کہ کیا ہوتا ہے، اور تم تقوی اختیار کرو، یہ دو ٹرکس ہیں، تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون محیط، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ، غدوتا صبح سویرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ریفرنس ہے ایک جنگ کو جو مسلمانوں نے لڑی تھی، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح سویرے، من اہلکا، اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے تھے، نکلے تھے، تبوی المؤمنین، آپ تبوی، تم آپ سیٹ کر رہے تھے، آپ اپوائنٹ کر رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، ان کے ٹھکانوں پر، بیٹھنے کی جگہوں پر، للقتال، قتال کے لیے، جنگ کے لیے، اور آگے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون سی جنگ تھی۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ، اور اللہ، ولیہما، ان دونوں کا مددگار تھا۔ سو ایک جنگ ہے جس میں کوئی دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمت ہاری یا وہ پیچھے ہٹے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق تمہاری نصرت کر چکا تھا اللہ، ببدر، بدر میں، یہ جنگ احد کا ریفرنس ہے۔ وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تھوڑے تھے۔ سو جنگ احد کو ریفرنس دیا جا رہا ہے، شان نزول جنگ احد کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہاری تھی، اور اللہ ان کا بھی دوست تھا، اللہ نے انہیں خارج نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تقوی کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہو۔ اس تقولو، جب آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، للمؤمنین، مومنوں کو، الَّن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، این یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثتی آلاف، 3,000، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، منزلین، اتارے ہوئے۔ سو یہ جنگ میں ایک ہمت بندھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہزاروں فرشتے تمہاری مدد کریں؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، بار بار یہ دو لفظ ایک ساتھ آ رہے ہیں، صبر اور تقوی۔ وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ تم پر آئیں، من فورہم، ایک دم سے، اپنی طرف سے وہ ایک دم تم پہ حملہ کریں، ہذا یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف، 5,000، من الملائکت، فرشتوں کی، مسومین، جو نشان زدہ ہیں۔ اور اس میں بہت سی روایات ہیں، جنگ بدر کی بھی اور جنگ احد کی بھی، جس میں صحابہ نے ایسے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا جو ان میں سے نہیں تھے۔ ان روایات کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن قرآن میں بھی ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے مومنوں کی مدد کی ان جنگوں میں۔ وما جعلہ اللہ، جو وجہ یہ ہے، آگے آیت میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، وما جعلہ اللہ،
اور نہیں بنایا تھا یہ اللہ نے الا مگر بشرا لکم، ایک خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اطمینان ہو جائے تمہارے دلوں کو اس سے۔ جنگ تم نے لڑنی ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری جگہ فرشتے آ کے جنگ لڑیں گے، اسی لیے میں ان روایات کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ آم، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تسلی ہے، ایک تشفی ہے کہ دیکھو میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے، جنگ تم نے خود لڑنی ہے، محنت تم نے خود کرنی ہے، جہاد تم پہ فرض ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں ہے، نصرت نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفم من الذین، ایک گروہ ان لوگوں میں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا وہ انہیں ذلیل کر دے، انہیں گرا دے، فینقلبوا، پس وہ لوٹیں، خائبین، نامراد ہو کر، خواب خرابی، تباہی، تو وہ ایسے لوٹیں یعنی شکست ہو ان کو۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امر میں کوئی بھی حصہ، یہ یعنی اللہ کا فیصلہ ہے۔ او یتوب علیہم، خواہ وہ توبہ قبول کرے ان کی، او یعذبہم، یا وہ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس سے آگے ربا کی مثال ہے، اور چونکہ اس سے پہلے ہم اسے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، اس لیے میں وہ آیت، گو کہ رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے لیکن میں وہ آیت پڑھ دیتی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنو، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر ہے اور اس میں سود کا ذکر بہت ضروری ہے۔ لا تاکلوا الربا، ربا نہ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا اور چگنا، یعنی وہ ملٹیپلز میں بڑھا ہوا سود۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جو، اعدت، تیار کر دی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور دوڑو اس بخشش کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وجنت، اور وہ باغ، وہ جنت، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین، اور متقی کون ہیں؟ اب یہ متقیوں کی یہ آیت اس سے آگے جو آ رہی ہے، آیت نمبر 134، یہ سورہ آل عمران کی بہت سی امتیازی آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تم خیر امت ہو، یہ پہلی دفعہ سورہ آل عمران میں یہ آیات آئی ہیں اور یہ اس کا امتیاز ہے۔ یہ آیت متقی کی ڈیفینیشن ہے۔ گو کہ قرآن میں متقیوں کی خصوصیات مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں۔ اس آیت کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے کی تھی، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور یعنی میں ڈرتی ہوں اپنے ایمان کے معاملے میں، اور آپ نے فرمایا کہ اے اویش، یہ پڑھا کرو، اور اس آیت کا ایک حصہ آپ نے انہیں سکھایا تھا۔ سو یہ سورہ آل عمران کا ایک امتیاز ہے کہ یہ آیت اس میں موجود ہے، آیت نمبر 134۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین، جو لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، جو خرچ کرتے ہیں، اور ینفقون اموالہم نہیں آیا، وہ اپنی توانائی، اپنا علم، اپنا وقت، اپنی جو بھی ان کی توانائیاں ہیں، جو بھی ان کی ریسورسز ہیں، اور مال،
وہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہو۔ یہ مشغلے نہیں ہیں، دین کوئی مشغلہ نہیں ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، جیسے ہم مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ خرچ کرتے ہیں ان پروجیکٹس میں خوشی میں اور تکلیف میں۔ والکاظمین الغیظ، کاظمین یہ لفظ ہے، کاظمہ کی روٹ سے نکلا ہے کاظمین، اور آپ ترجموں میں دیکھیں تو لکھا ہوگا کہ وہ پی جاتے ہیں۔ کاظمہ دراصل پانی کی ایک جیسے جن کو ہم کاریز کہتے ہیں، جو بلوچستان میں پانی کے نیچے زمین کے نیچے پانی کی نہریں ہوتی ہیں، اس کو یہ فینومینن جو ہے کاظمہ، کہ پانی کا تیز بہاؤ ایک دوسری طرف ڈائیورٹ کر دینا کہ وہ کوئی اور کھیتی کو سیراب کرے۔ وہ چینل کرتے ہیں الغیظ، اپنے غصے کو۔ غصہ ایک فطری ریاکشن ہے، جیسے جو جہاد قتال میں کسی کی جان لینا بغیر غصے کے ممکن نہیں ہے۔ غصہ ایک فطری ریاکشن ہے، لیکن اس کو ایک مثبت طریقے سے چینلائز کر دینا اور اس سے ایک کارآمد ایکشن پیدا کرنا، یہ تقویٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی منفی ریاکشن پیدا بھی ہو تو وہ اس کو ایک مثبت ڈائریکشن میں لے جائے اور اس سے ایک اچھا کام لے اللہ کی رضا کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو چینلائز کرتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو، عمومی الناس، یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے کولیگز کو معاف کرتے ہیں۔ متقین کی ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، سب کچھ خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور تکلیف میں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے اب میرا کیا ہوگا اگر یہ ختم ہو گیا، ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو مثبت کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور عفو یعنی کہ گناہ مٹا دینا، اسے بھلا دینا۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ اور ہاں ایکسیپشن، والذین، اور ہاں وہ لوگ، یہ بھی متقیوں کی ڈیفینیشن ابھی چل رہی ہے، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، کیونکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ اس کی شہوات لگی ہوئی ہیں، اس کی خواہشات، اس کا نفس لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ متقین فرشتے نہیں ہوتے، وہ ملائکہ نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا کوئی ظلم کر بیٹھیں اپنی جان پر۔ تو فحش، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ فحش ایک ایسا گناہ ہے، یہ گناہ کی ایسی کیٹیگری ہے جو قرآن الگ سے ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی فحش کام کریں یا وہ اپنی جان پر ظلم کریں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ یعنی گناہ اگر کر بھی بیٹھیں تو ان کو فوراً اللہ کی یاد آتی ہے، ان کا وہ گلٹ کانشنس، ان کا نفس لوامہ جو ہے، ملامت کرنے والا نفس، ان کو فوراً سمجھا دیتا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون بخشتا ہے گناہ؟ إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ۔ اور اب ایک ایسی بات کا ذکر ہے جو اللہ کو بھی بہت ناپسند ہے۔ اس سے پہلے جتنا ذکر گزرا ہے وہ متقیوں کی خصوصیات تھی کہ وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وہ کبھی کبھی خدا نہ خواستہ فحش کر بیٹھتے ہیں، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ ایک ایسی بات بتا رہا ہے کہ متقی ہرگز یہ کام نہیں کرتا۔ ولم، اور بالکل نہیں، یسروا، وہ اصرار کرتے ہیں، سوارارا، اڑ جانا، ایک بات پہ ایسے اڑ جانا کہ نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے،
میں ٹھیک کہتا ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں، میری بات ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ہم خود بھی بہت سے معاملات میں ایسا کرتے ہیں۔ اصرار کرنا، اڑ جانا، لم یسروا، ہرگز نہیں وہ اڑتے ہیں، علی ما فعلوا، جو وہ کرتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ سو وہ ساری کوالٹیز جو متقین میں ہوتی ہیں وہ سمجھا دی گئیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اعدت للمتقین، کہ وہ جنتیں جو ہیں وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، سب سے پہلے تو متقی جو ہیں، متقی کے دل میں جب اللہ کی اتنی محبت ہوگی، کسی بھی محبوب کے بارے میں آپ سوچیں، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے، آپ کوئی کسی بھی رشتے میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت انہیں دیتے ہیں، اپنی توجہ انہیں دیتے ہیں، محبت اٹینشن انہیں دیتے ہیں۔ آپ کا مال ان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ خوش رہے۔ چھوٹے چھوٹے کام لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ انفاق ہے جو ہم اللہ کے لیے کریں تو ہم متقیوں کی لائن میں لگتے ہیں۔ پھر جو بھی اگر مثبت فیلنگز تو تقوی کی ہیں، لیکن جو منفی فیلنگز بھی انسان میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جیسے غصے جیسی فیلنگ جو انتہائی نفرت انگیز ہے، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور تب وہ احسان کے لیول پہ فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ متقی جو ہیں یہ عام انسان ہیں، بندے بشر ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کوئی فحش کام کر بیٹھیں یا وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے، ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے گناہ۔ اور ہاں، ایک کام جو یہ ہرگز نہیں کرتے وہ یہ کہ اپنی بات پہ اڑ جانا۔ یہ جو جو لوگ سیلف ڈیفenس میں انگیج ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کہنا کہ آپ صرف میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، صرف مجھے معلوم ہے، میری بات ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی بھی نہیں ہٹوں گی، یہ باتیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ اس قسم کے بیہیویئر میں بہت انگیج ہوتے ہیں، اور یہ تقوی کی عین ضد ہے۔ جس میں یہ بیہیویئر ہوگا اور جو اپنے اپنے کاموں کی رسپانسبلٹی نہیں ایکسیپٹ کرے گا، اپنے عمل کی، اپنی نیگیٹو ٹریٹس کی، ان میں تقوی کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اولئک جزاہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا مغفرت ہے، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت بہتر ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ یہاں پہ سبق روکتے ہیں، آپ نے سارا دن آج یہ سوچنا ہے کل تک کہ ہمارے اعمال کون سے ایسے اعمال ہیں جو تقوی پر مبنی ہیں، جو ہمیں تقوی کے راستے پہ استوار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔